बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्क में जो सूरत हाल है इस वक्त रोज तब्दील होती जा रही है और आप देख रहे हैं कि एक इंतशार की सी कैफियत है, चाहे वो हमारे बॉर्डर्स हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले हो, भारत का एक जाहराना रवैया हो पाकिस्तान की तरफ, और उसके साथ साथ मुल्क में अपनी एक इंस्टेबिलिटी और जमहूरियत में कशीदगी, तब्दीली घर घर पहुंच चुकी है। यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ मुल्क में आगे यह सिस्टम कैसे चल पाएगा, कुछ लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जमहूरियत की सम्राट पाकिस्तान की अवाम तक कैसे मुंतकिल होंगी, इन सब पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं साबिक सदर मुल्क के और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब। इस वक्फे के बाद आपका तारुफ कराती हूं और उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को खुशामदीद, वेलकम बैक। इंट्रोडक्शन कराती हूँ, मुल्क के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मैंने ये बात की कि मुल्क में मुझे ये लग रहा है कि एक अंदरूनी इंस्टेबिलिटी है और एक हमारे जो नेबर्स हैं उनकी बैरूनी जो एक ताकत का वो इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं बॉर्डर्स पे। मैं अंदरूनी तब्दीली से बात शुरू करूंगी। आपने हाल ही में एक बयान दिया था, आपने कहा कि ताहिरुल कादरी साहब ने और इमरान ने जो चेंज का वर्ड इस्तेमाल किया या जो तब्दीली का वर्ड इस्तेमाल किया वो घर घर पहुंच चुका है। क्या आप इसको उनकी कामयाबी समझते हैं और ये क्या तब्दीली है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपकी नजर में ये अवाम तक जो तब्दीली का लफ्ज पहुंचा है तो अवाम को कुछ पता चल रहा है कि तब्दीली क्या है और वो क्या चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो ये जो आपने कहा कि एक्सटर्नल एग्रेशन और हमने अंदरूनी हमारी कमजोरी, एक्सटर्नल एग्रेशन जब भी होता है जब अंदरूनी कमजोरी होती है, उसी के रिजल्ट में एक्सटर्नल एग्रेशन होता है। अंदरूनी आप ताकतवर हों तो किसी की मजाल नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो भी एक्सटर्नल थ्रेट्स हमें दिए जा रहे हैं और हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि हम ऐसे जैसे हम छोटे मोटे मुल्क हैं जिसके ऊपर इसराइल जैसे जाकर लेबनान पे अटैक करके आ जाता है वगैरह। अल्लाह ताला के फजल से ये चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती। हिंदुस्तान को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये हो सकता है पाकिस्तान के साथ। तो अंदरूनी तौर पे हमें ताकतवर होना चाहिए। दूसरी बात आप जो कर रही हैं कि घर घर जो तब्दीली के बारे में जी, ये मेरी नज़र में यस एक एनवायरनमेंट तो बन गया है, पब्लिक मोबिलाइजेशन हो गई है, मैस पब्लिक मोबिलाइजेशन, लाखों लोग, और मेरे ख्याल में वो रिप्रेजेंट तमाम स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को कर रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल लोअर क्लास, पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तमाम इनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गलत फहमी हुकूमत के लोग, कुछ मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं चंद हजार चंद लोग, मतलब क्यों किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को या दूसरों को? कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा। देख रहे हैं कि इनके जलसे जो हो रहे हैं इमरान खान के और ताहिरुल कादरी के, सर्टनली मैस अवेकनिंग है। और गो नवाज गो एक नारा बिल्कुल हर जगह यही चल रहा है, घरों में यही चल रहा है, मतलब एक मजाक ही हो गया, एक बहुत ही ये मशहूर हो गया। यहाँ तक कि मेरे ख्याल में नवाज शरीफ तो मिलिट्री फंक्शन में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान वगैरह, लेकिन ईद की नमाज मेरे ख्याल में घर में पढ़ी शायद उन्होंने, या कोई मैंने देखा नहीं है कि कोई पब्लिक गैदरिंग में, सिविलियन पब्लिक गैदरिंग में गए हुए हो, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें डर वही है कि वहां भी गो नवाज गो हो जाएगा। वो 2-3 जगह तो सैलाब के एरियाज में गए हैं जहां ये हुआ। लेकिन आपने इंटरनल इंस्टेबिलिटी की बात की, आपने कहा अगर अंदरूनी तौर पर हम कमजोर होंगे तो जाहिर सी बात है चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो, उसके ऊपर हम देखेंगे कि हमें मजीद स्क्वीज किया जाएगा। पाकिस्तान ने आज भी, मोदी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ और ऐसा इनके ऊपर गोलियों की बारिश करो कि इनको पता चल जाए। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर गए थे, बड़े खुशगवार माहौल में बकौल उनके वहां मुलाकातें हुई, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए, उनकी वो तकरीब में शामिल हुए, फिर क्या वजह है कि इंडिया हमें एग्रेसिवली ट्रीट कर रहा है और हमारे जो पॉलिटिकल कुव्वतें हैं वो उस तरह जवाब ही नहीं दे रही? इवन द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट। यानी यहाँ तो
کچھ باتیں میں یہ کانسپریسی تھیوریز میں تو نہیں بلیو کرتا ہوں، لیکن باتیں بہت لوگ کر رہے ہیں کہ یہ شاید ان کی مدد کے لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ دھرنے سے لوگ ڈسٹریکٹ ہوں اور چھوڑیں اور یہ جو تھریٹ بارڈر پہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی طرف کانسنٹریٹ کریں، اور فوج کے لیے بھی کہ فوج اور زیادہ انوالو ہو جائے، ویسے ہی انوالوڈ ہے. تو یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جہاں تک ریالٹی کا تعلق ہے، یہ تو دیکھیں پہلے مودی صاحب کے آنے سے پہلے، پرائم منسٹر بننے سے پہلے ان کی ایک ریپوٹیشن تھی جو سب کو پتہ ہے. یہ اینٹی مسلمان، اینٹی پاکستان، یہ تو ان کی ہمیشہ ہی سے یہ ہی از نون فار دیٹ. مطلب گجرات میں جو کچھ بھی ہوا دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ اپنی ریالٹی دکھا رہے ہیں جو وہ ہیں ایکچولی، ان میں وہ تو تبدیل نہیں ہوئے، وہ تھے اور ویسے ہی ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم ہے، ہم جو یہ آپ کہہ رہی ہیں ہم بھاگے جا رہے ہیں ان سے ملنے. ان کو انوائٹ کیا تھا، یہ نواز شریف صاحب نے بھی انوائٹ کیا تھا اپنی، میرے خیال میں اوتھ ٹیکنگ پہ نہیں آئے وہ. تو ان کی اوتھ ٹیکنگ پہ آپ کیوں جا رہے ہیں بھائی، کس سلسلے میں جا رہے ہیں؟ گڈ ول جسچر، گڈ ول. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم اس میں نہیں بلیو کرتے کوئی یہاں تھپڑ مارے تو ہم دوسری چیخ آگے کرنے ایک اور مار لو. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، دیٹ از واٹ وی اسٹینڈ فار. تو اس میں اور شک بھی نہیں ہونا چاہیے. کشمیر میں یہ کچھ کر رہے ہیں، کشمیر میں تو مطلب بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. یہ ان کو تو، ان کی فوج کو تو ہم آگے اور پیچھے دونوں سائڈ سے ہم ان سے لڑائی کر سکتے ہیں. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہیں. اگر پاکستان مضبوط ہو اندرونی طور پہ، ہماری پوری طاقت ہے کہ جو بھی ان کے کر رہے ہیں بارڈر پہ، ہم اس کا جواب ان سے ڈبل دے دیں ان کے خلاف. اتنی ہمارے میں قوت ہے. بالکل بالکل ہے، کیونکہ صرف فوج نہیں اور بھی ہمارے پاس سورسز ہیں. جیسے میں نے کہا ان کے انٹرنل جو ہو رہا ہے، وہاں تو لوگ اٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کشمیر میں. ان کو صرف انسائٹ کرنے کی دیر ہے، اور یہاں سے لاکھوں لوگ تیار ہیں جانے کو ادھر کشمیر میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں. تو یہ غلط فہمی میں نہ رہے ہیں. یہ کریں کہ اگر یہ فورس کرتے ہیں پاکستان کا ہینڈ، تو پاکستان اینی ورتھ وائل گورنمنٹ، تو پھر اس کو میجرز لینے پڑیں گے ڈیفینڈ اٹ سیلف. مرزا صاحب، ورتھ وائل گورنمنٹ کی جب بات کرتے ہیں، اس گورنمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی جو فوج کے ساتھ ایک تلخی ہی میں کہہ سکتی ہوں، یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ، یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک ادارے کے ساتھ ان کی بن نہیں پا رہی. کیا ریزن ہے اس کا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، سارے اخبارات، صحافی، میڈیا پاکستان آپ خود بھی فالو کرتے ہیں، سو یو نو اٹ بیسٹ. میں جسٹ کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ کہ یہ ریز کیا گیا، بہت جگہ لکھا گیا کہ یہ شاید آپ کے مسئلے سے شروع ہوا. یہ بات درست ہے کہ آپ اس پہ ایگری کریں گے؟ اور پھر میں آپ سے اس پہ بھی بات کروں گی کہ کون لوگ تھے جو بیچ میں میڈیٹ کرا رہے تھے آپ کے معاملے پر. جہاں تک ان کا تعلق ہے فوج سے، انفارچونیٹلی ایک ان کے دماغ میں کوئی کیا پتہ نہیں، اردو لفظ مجھے اتنا اچھا نہیں پتہ ہوتا ہے، فطور ہے کوئی دماغ میں. شروع سے ان کے ساتھ یہی ہے. جنرل آصف نواز کے زمانے میں، میں بھی وہاں اس زمانے میں GHQ میں ہوتا تھا، ان کے ساتھ ان کا بہت سیریس کنفرنٹیشن تھی. اس کے بعد جنرل وحید کاکڑ صاحب آئے، اس وقت بھی سیریس کنفرنٹیشن تھی مجھے معلوم ہے. جنرل جہانگیر کرامت آئے، اس وقت بھی ان کو 3 مہینے پہلے ہی نکال دیا. میں آیا، میرے ساتھ بھی جو کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ان کو کیا ایشو ہے. فوج اپنے ایریا میں رہنا چاہتی ہے، اپنے سپیس کو گارڈ کرتی ہے. نا آپ اگر آ کر ان کی سپیس میں گھس کر ان کو انگوٹھے کے نیچے دبانا چاہیں، پھر ری ایکشن ہوتا ہے اس کا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، موسٹ پاورفل، موسٹ ویل آرگنائزڈ، موسٹ اسٹیبلشڈ، ایک ادارہ جو پاکستانیوں کو انٹیگریٹ کرتا ہے پاکستان کو. تو کیوں اس کو خواہ میں آپ یہ کرتے ہیں؟ مجھے بھی سمجھ نہیں ہے اس بات کی. دوسری آپ جو کہہ رہی ہیں اب جو کنفرنٹیشن، فرینکلی مجھے معلوم نہیں ہے. میں انر ڈیٹیلز مجھے نہیں معلوم ہے. اسیسمنٹ کیا ہے؟ ویل اسیسمنٹ، ہاں یہ جو سنائی جو دے رہا ہے وہ یہی ہے. ہاں میرے سلسلے میں کچھ ایشورنسز وغیرہ تھیں اور جو پھر بیک آؤٹ کیا گیا، یہی باتیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا لاہور انسیڈنٹ کے بعد شامی صاحب کو، جس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے گارنٹی دی تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، انہوں نے یہ کہا وقت آنے پر بتاؤں گا
کتاب لکھوں گا تو نام سامنے آئے گا. سو مطلب کوئی ایشورٹی تو دی گئی تھی, پھر معاملات کیسے خراب ہوئے؟ اگین فرینکلی بہت سی باتیں ہیں. آپ کو یہ جو 99 کا انسیڈنٹ جو میرے ساتھ ہوا تھا اس میں بھی کہتے ہیں باتیں بہت ہیں کہ آن بورڈ دوسرے ایلیمنٹس ان کے پی ایم ایل این کے نواز شریف کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھے اس سلسلے میں بھی. اب بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب کون سے ایلیمنٹ تھے فرینکلی ایک گیس ہی کروں گا میں, تو اسی میں گیس نہیں کرنا چاہوں گا. گیس نہیں کرنا چاہتے, لیکن اسیسمنٹ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہے کہ یہ کشیدگی آپ کے معاملے سے اور ایشورٹی سے شروع ہوئی اور پھر بڑھتی گئی. جی ہاں, بڑھتی تو گئی ہے, یہ تو سب دیکھ رہے ہیں, کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. کیوں یہ جتنے بھی انسیڈنٹس اس کے بعد ہوئی ہیں شروعات شاید وہیں سے ہوئی ہو. لیکن اگین یہ میں مجھے پرسنل ایک انٹیلیجنس انفارمیشن نہیں ہے ایز سچ, میں سنی سنوائی بات کر رہا ہوں. اچھا جن صاحب یہ بتائیں, ایک اور بات بھی کی گئی ہے کہ ایشورٹی دی گئی ہے اس گورنمنٹ کی طرف سے کہ 3 چیزیں یہ کریں گے. اب یہ بھی سنی سنائی بات ہے, بٹ اٹس بین ریٹن اے لاٹ, ٹاکڈ اباؤٹ اے لاٹ. بہت لوگ اس پہ ابراڈ اور پاکستان میں صحافی بات کریں کہ فوج کو کٹ ٹو سائز کیا جائے گا, ان کو ان کی ڈومین بتائی جائے گی, ان سے فورن پالیسی, افغانستان پالیسی اور انڈیا پالیسی لے لی جائے گی, اور اس جمہوریت کو اسی طرح چلنے دیا جائے گا. یہ کچھ ایشورٹیز ابراڈ سے ہوئی ہیں, تب یہ گورنمنٹ انٹیکٹ ہوئی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایسی ایشورٹیز باہر سے آتی ہوتی ہیں؟ مطلب پھر تو مجھے پاکستان کا اللہ ہی حافظ دوبارہ کہنا پڑے گا. اگر یہ ایشورٹی کسی نے دی ہے تو وہ پاکستانی تو نہیں ہو سکتا, پیٹریوٹک پاکستانی نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ کوئی ڈر کے دی ہے تو پتہ نہیں کس پریشر میں, کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے, یہ ملک کوئی کمزور ملک نہیں ہے بھائی. ہم ایک بہت اہم ملک ہیں, 20 کروڑ از اے بگ کنٹری. اگر ہم کسی اور خطے میں ہوتے ہیں, ہم 5ویں یا 6ٹھی سب سے بڑے ملک ہیں دنیا کے. ہماری فوج 5ویں 6ٹھی فوج ہے دنیا کی. ہم 5-6 نیوکلیئر پاور میں سے ایک ہم ہیں. ہم ایک ریجن میں ہیں جس کی جغرافی اسٹریٹجک لوکیشن اگر آپ دیکھیں, تمام یہ آئل اور انرجی اور ٹریڈ کوریڈور کے ہم ہب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپس میں کوئی ٹریڈ نہیں ہو سکتا, آئل گیس ٹریڈ نہیں ہو سکتی ہے انلیس پاکستان ٹیکس. لک ایٹ آر امپورٹنس. ہماری سگنیفیکنس گلف کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, ہماری سگنیفیکنس ایران کے ساتھ ہے, افغانستان سینٹرل ایشیا کے سلسلے میں ہے, ہماری سگنیفیکنس چائنا کے لیے ہے. تو کیا بات کریں, ہم بہت طاقتور ملک ہیں, ہمیں یہ کانفیڈنس ہونی چاہیے. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ جو اس میں ایک انڈیا کے ساتھ ایم این ایف اسٹیٹس بھی ہے. ایم ایف این اسٹیٹس ایک مذاق ہے, انہوں نے دیا ہوا ہے. وہ ہمیں جو ایم ایف این اسٹیٹس دیا ہے انہوں نے, اس کے ساتھ جو ٹریڈ, اور میرے زمانے میں مجھے معلوم ہے سیمنٹ کی ٹریڈ تھی. ہم سیمنٹ بہت پروڈیوس کر رہے تھے, ہم ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے تھے انڈیا کو. ایم ایف این اسٹیٹس انہوں نے دیا ہوا ہے, لیکن وہ سیمنٹ کی یہ گاڑیوں کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ جائیں ہندوستان کے شہروں میں چلے جائیں اور دیں کہیں, یا پھر ٹرین جو ہے ہمارا سمجھوتا ایکسپریس, اس میں سیمنٹ ایکسپورٹ ہو جائے وہاں. ہماری تو یہ ادھر واگا بارڈر پہ جاتی نہیں, اور ادھر ان کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, ٹرکیں. ادھر سے 100 گز کا فاصلہ ہے, ایک آدمی ایک بوری اٹھا کر 100 گز چل کے دوسری گاڑی میں ڈال رہا ہے. اس قسم کی کوئی ٹریڈ ہوتی ہے تو کتنی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں سیمنٹ کی؟ تو یہ مذاق ہے. دوسرا وہ ٹیکسٹائل کا انہوں نے ایم ایف این اسٹیٹس میں ہم ایکسپورٹ کر سکتے تھے, اس پہ انہوں نے ڈیوٹیاں ڈبل کر دی, تو ہماری تو پروڈکٹ بہت مہنگا ہو گیا. تو یہ کیا ایم ایف این اسٹیٹس ہے؟ تو یہ ڈھکوسلا ہے کہ خواہ کی باتیں ہیں. مطلب وہ ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے, لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہر طرح سے کوشش کرتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہوں. شاید ایک کیا یہ وجہ بھی ہے کانفرنٹیشن کی فوج, اور ادھر پرسنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں. اگر آپ کے پرسنل انٹرسٹ ہیں, کوئی بزنس انٹرسٹ ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل مٹل ادھر آ رہا ہے جی, مٹل کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, وہی باتیں اخباروں میں آ رہی ہیں ساری, آپ ہی لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اگر آپ کے یہ پرسنل انٹرسٹ ہیں تو پھر اور بات ہے. کیونکہ ابھی جیسے چائنیز پریزیڈنٹ تو نہیں آئے یہاں, ہی ریفیوز ٹو کم فار سیکورٹی ریزن.
یہ وہاں جا رہے ہیں. اب کس سلسلے میں جا رہے ہیں بھائی؟ جانا چاہیے ویسے ابھی پتہ نہیں. اب پرسنل اگر بزنس انٹرسٹ ہے تو جیسے آپ پریزیڈنٹ تھے تو اگر وہ نہ آتے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے تو وڈ یو ہیو؟ آئی وڈ ہیو ڈیفینیٹلی. میں ٹیلی فون اٹھاتا اور ان سے بات کرتا کہ جی ضرور آئیں آپ. اور میرا یہ خیال ہے اور میرا یقین ہے کہ میں انہیں پرسویٹ کرتا وہ آتے. دیٹ از واٹ آئی وڈ ہیو. سو وی ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود دیم. ظاہر سی بات ہے. دیکھیں وہ ڈپلومیٹک ریلیشن ہیومن ریلیشنز پہ بہت ڈپینڈ کرتے ہیں. پرسنل ریلیشن, ہیومن نہیں, پرسنل ریلیشن, انٹر اسٹیٹ ریلیشن. اب چائنا اور پاکستان کی دوستی تو ہے, لیکن یہ کنسالیڈیٹ جب ہوتی ہے جب ادھر کا لیڈر اور ادھر کا لیڈر میں دوستی ہے. کہ جیسے میں نے کہا ٹیلی فون اٹھا کر جی آئیں, آپ کیوں نہیں آ رہے؟ یا اگر ارتھ کویک ہے یہاں جس میں ڈونیشن دینی ہے تو ہو جنٹاؤ صاحب کو میں نے ٹیلی فون کیا تھا ڈونیٹ کریں جی پیسے ادھر, اور اپنی بہت اسٹرانگ ڈیلیگیشن بھیجی انہوں نے اور $400 ملین دیے. تو یہ پرسنل ریلیشن بھی ہوتے ہیں. اب تو یہ ہے, آنا چاہیے تھا انہیں. یہ پرسنل ریلیشن دکھاتے اپنے اور ان کو کھینچتے. اور انڈیا جانا اور پاکستان نہ آنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ہیوملیٹنگ تھا, نو ڈاؤٹ. جیسے صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں. ہم نے فوراً جو اس وقت خطے میں جو بھی انفلوئنشل کنٹریز ہیں پاکستان کے ریلیشنز پہ بات کی, لیکن اندرون ملک کی سیاست بہت اہم ہے. اسی پہ بات کر رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر صاحب یہ بتائیے کہ ایک بار پھر کہا جا رہا ہے جمہوریت خطرے میں. جی ہاں, جمہوریت ملک خطرے میں ہے. جی جمہوریت تو کوئی خاص نہیں چلا رہے ہیں. یہ جمہوریت خطرے میں, ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں جمہوریت کیا ہے. یہ تو جمہوریت نہیں چلا رہے ہیں پاکستان میں. جمہوریت تو عوام کے لیے ہوتی ہے, ملک کے لیے ہوتی ہے. جمہوریت صرف الیکشن نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے الیکشن تو کروا دیا اور لوگ آ گئے. اب یہ جمہوری طور پہ بالکل گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور لوگ سفر کر رہے ہیں. تو ملک خطرے میں ہے. میں یہ کہوں گا جمہوریت تو کوئی خاص چل ہی نہیں رہی ہے. وہ آپ کو ڈکٹیٹر کہتے تھے, ہاں آپ انہیں ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں, اس کی سمجھ ہونی چاہیے. اور میں یہ آپ کے چینل کے تھرو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ کیا ہے یہ, واٹ از جمہوریت, واٹ ڈو دے مین. ان کا تو مطلب یہ ہے کہ صرف الیکشنز ہوں اور الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے. اس کے بعد وہ بے شک بیڑا غرق کر رہی ہو ملک کا اور تباہی مچا رہی ہو, عوام کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہو. یہ ڈیموکریسی چل رہی ہے جی, کیونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اگر الیکشن ہی ہے تو میں نے بائی دا وے ان آر ٹائم 2 دفعہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوئی ہیں, 2002 میں اور 2008 میں. 2 دفعہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئی ہیں. تو پھر تو 4 دفعہ الیکشنز کروائے میں نے ڈیورنگ مائی ٹینیور. اور اس کے علاوہ لک ایٹ دا ریئل ڈیموکریسی, امپاورمنٹ عوام کی. یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جس میں ہم نے ساری اتھارٹی عوام کو دے دی اور ان کو فائنینشیل اتھارٹی بھی دی, پیسے نیچے دے دیے. تو یہ ہے ڈیموکریسی. خواتین کو رائٹس دے دیے, 30% آف دا سیٹس ان لوکل گورنمنٹ ادھر دیے اور نیشنل اسمبلی سینٹ وغیرہ میں وہ ہے. مائنورٹیز کو دے دیے. پھر جتنی بھی ہم نے سسٹم چلائی وہ ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے, ڈیموکریٹک طریقے سے, جتنے بھی اتھارٹیز ہیں, اوگرا, پیمرا, نیپرا, SCCP, یہ ہمارے دور میں بنے ہیں. یہ دیز آر آل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنل وے آف رننگ گورنمنٹ. تو میں تو اس کے اوپر 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں. تو ڈیموکریسی اصلی تو ہم نے چلائی. دوسرا مجھے یہ کہتے رہتے ہیں یونیفارم میں تھے تو اس لیے یہ نہیں جی یہ تو ڈکٹیٹر. لیکن آپ یونیفارم میں تو تھے. میں تھا بالکل, اور میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. لیکن وہ یونیفارم کے لیے مجھے ایز اے آرمی چیف اور پریزیڈنٹ پوری اسمبلی نے ناؤ اس میں جماعت اسلامی, JUI فضل الرحمان صاحب, ANP, یہ تینوں نے تو میرے حق میں ووٹ دیا ہے جی. سب نے میرے حق میں ایز پریزیڈنٹ اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف ان سب نے میرے حق میں ووٹ دیے. دیٹ از ہاؤ آئی واز پریزیڈنٹ. اینڈ تو اس میں کیا واٹ از دا ایشو, دے دیم سیلوز وانٹیڈ می ایز پریزیڈنٹ اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف. ایک بات بتائیں جین صاحب, کمنگ بیک ٹو دا ٹریزن کیس, ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جب یہاں سے کہا گیا تھا کہ
آپ کا نام ECL سے ہٹا دیا جائے. انہوں نے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. یہ پرسنل ہے یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ سزا دے کے ایک ہی دفعہ وہ ڈکٹیٹرشپ کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں؟ وہی بات ہے، ڈکٹیٹرشپ کا دروازہ. آئی مین انفارچونیٹلی اس ملک کو اور عوام کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں، ڈکٹیٹرشپ ہو یا ڈیموکریسی ہو، وہ اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے. وہ اینڈ ہے عوام اور ملک، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی. یہ میں بار بار 1000 دفعہ میں نے کہا ہے. تو اس پہ نہ رکیں کہ بھائی یہ ڈکٹیٹرشپ کو بس ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ کیا مطلب ہے اگر ڈکٹیٹرشپ، جس کو یہ ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں، جو نہیں تھی ایکچولی، لیکن وہ اگر عوام کے لیے خوشحالی لا رہی ہے، عوام خوش ہیں، ان کو نوکریاں مل رہی ہیں، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ہر چیز ان کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. N11 کنٹریز میں سے ایک ہم بن گئے ہیں، دنیا کی 11 ٹاپ کنٹریز میں سے. ہماری ایک عزت ہے، ہمارے ایک وقار ہے باہر پاکستان کا. اس کا سب کچھ اب اپوزٹ ہے پاکستان. یہ تو کیا مطلب ہے ان کی؟ پھر ڈکٹیٹرشپ، کیا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ بڑی اچھی ہے جی جو کچھ بھی چل رہا ہے، جو بھی طریقہ ہے حکومت کا. دیکھیں، لیٹ اس گیو این ایگزامپل کہ چائنا کو لوگ کہتے ہیں نا یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، ویسٹ والے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈیموکریسی چلا رہے ہیں. کیوں؟ سنگل پارٹی ہے، ٹھیک ہے ادھر، لیکن اس سنگل پارٹی میں بڑی ڈیموکریسی ہے. لیکن وہی اینڈ کیا ہے؟ عوام اور ملک ترقی پہ جا رہا ہے، دنیا کا ٹاپ ملک بن گیا ہے. تو جو کچھ چل رہا ہے ڈیموکریٹک ہے جی، بڑا اچھا ہے، ملک کے لیے بہت اچھا ہے، عوام کے لیے اچھا ہے. جین صاحب، ہمارا کیا پرابلم ہے؟ میں ایز اے ملک، آپ نے اتنا اس کے بارے میں کہا کہ خطے میں ہماری امپورٹنس ہے، نیوکلیئر بامز ہمارے پاس ہیں، سب سے اسٹرانگ ملٹری ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں مطلب ہے ہمارا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. ہمیں لوگ دھتکار رہے ہیں، ہمارے پاسپورٹ کو دھتکار رہے ہیں، ہمیں ویزاز نہیں ملتے. سو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ ہم اپنی عزت خود اپنے ہاتھ میں ہے بھائی. ملک کی عزت اپنے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے آپ کو اندرونی طور پہ تگڑا کریں، اور تگڑے سے میرا مطلب ہے اکنامکلی، کہ آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، عوام خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، خوشحالی ہے، پیس اینڈ کام ہے، تو پھر عزت ملے گی آپ کو دنیا میں. تو یہ اگر آپ اندرونی طور پہ ہی کمزور ہیں اور مس گورننس ہو رہی ہے، کرپشن، نیپوٹزم پیک پہ ہے، تو کون عزت کرتا ہے آپ کی؟ تو پورا ملک سفر کرتا ہے اس کی وجہ سے. اور اگر لیڈر ہی ایسے ہیں تو پھر ملک کیا سفر کرے؟ لیڈر ہی ایگزامپل یہ سیٹ کر رہے ہیں تو ان کی بھی عزت نہیں ہے، تو عوام کی، عام آدمی کی کیا عزت ہوگی؟ کوئی عزت نہیں ہے. ہمارے پاسپورٹ کی عزت ختم ہو گئی ہے. ایک زمانے میں آدمی، مجھے اس بات کا فخر ہے، باہر کہتے ہوئے لوگ فخر سے پاکستانی اپنے آپ کو کہتے تھے اور انہیں عزت ملتی تھی. وہ دیکھتے تھے کہ ہاں پاکستانی آیا ہے. اور پاکستانی پاسپورٹ، جب ہم نے وہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ وغیرہ بھی بنائے، ایک عزت ہو گئی ہماری. اب سر جھکا کر جا رہے ہیں سب پاکستانیوں کو، شرم آ رہی ہے، باہر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر سے بھاگ رہے ہیں لوگ. تو کیا کیا جائے؟ اس قسم کی گورننس تبدیلی چاہیے یہاں جی، بالکل تبدیلی چاہیے. سوری، کس قسم کی تبدیلی؟ حکومت میں تبدیلی. ہمیں میجر ریفارمز چاہیے. میجر ریفارمز، یہ جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ 3 4 دفعہ ٹرائی ہو گئی ہیں. انہوں نے ہر دفعہ گورننس کر کے فیل ہوئے ہیں. یہ 10 دفعہ ٹرائی کرنا ہے انہیں. کیا کرنا ہے؟ کیا کرے یہ پاکستان بیچارہ ہمارا؟ نہیں کر سکتے، یہ نہیں گورن کرنا جانتے، نیتیں اچھی نہیں ہیں، تو کیا کریں ہم؟ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو پروبیبلی یہ پولیٹیکل سسٹم ہی ہمیں غلط گورننس، غلط لیڈرشپ کو تھرو اپ کر رہا ہے. تو ہمیں پولیٹیکل ری اسٹرکچرنگ چاہیے، ری انجینئرنگ ساری. اینی تھرڈ فورس؟ پولیٹیکل فورس؟ یس. اس کے پہلے ریفارمز. ورنہ ریفارمز آپ نہیں کریں گے اور الیکشن پہ جائیں گے. کچھ لوگ کرٹیسائز، یہ گورنمنٹ والے مجھے، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. میں ابھی بھی کہتا ہوں بالکل نہیں ہونا. اگر الیکشن ہوں گے تو ہم بالکل پاکستان اسی رٹ میں جائے گا اور نیچے ہی چلتا چلا جائے گا. آپ پہلے ریفارمز کریں، اس چیز کو ختم کریں جس کی وجہ سے ایک مس گورننس ہوتی ہے، غلط لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں، غلط لیڈرشپ ابھرتی ہے. آپ اس کو تبدیل کریں. اس کو تبدیل جب کر لو گے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، لوکل گورنمنٹ سسٹم، گورنمنٹ کی ری اسٹرکچرنگ، سول سروس ری اسٹرکچرنگ، اور پولیٹیکل ری انجینئرنگ. یہ پروسیس جو ہے پارلیمنٹری سسٹم جہاں فیلئر ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز کوئی نہیں ہے. 58(2) بھی ختم ہو گیا ہے،
وہ جو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنائی تھی وہ ختم ہو گئی. وہ چیکس اینڈ بیلنسز تھے. اس وقت چیکس اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. ایک مس گورننس ہو رہی ہے. نوبڈی کین ڈو اینی تھنگ ٹو دا پرائم منسٹر. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. کوئی اپوزیشن تو ہو ملک میں نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک دوسرے کا انٹرسٹ ہے. ایک دوسرے کا انٹرسٹ یہی ہے کہ چلے جاؤ, یہ ملک کو لٹھا سے لوٹے چلے جاتے ہیں. غریب مارا جا رہا ہے. ہم تو ٹھیک ہے, دیکھیں ہم لوگ تو اللہ کے فضل سے وی آر لیونگ کمفرٹیبلی. اس غریب آدمی کا سوچو جو میجورٹی میں ہے. 80% 90% جو اس ملک کے غریب ہیں, ان پہ کیا گزر رہی ہے, ان کا سوچیں. مہنگائی کو دیکھیں, بجلی نہیں, پانی نہیں. دیٹس ٹرو. عمران, میں ایک اور بات بھی کروں گی. جو زرعی صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ امریکہ کے حوالے سے بیان دیا تھا, اور وہ بیان آپ کے ٹینیور میں فٹ ہوتا ہے. مطلب جب آپ جا رہے تھے اور وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ آ رہے تھے کہ امریکہ سے ایک ڈیل ہوئی تھی. یہ بات درست؟ کون آ رہے تھے؟ وہ آپ ایگزٹ کر رہے تھے ایز پریزیڈنٹ, اور وہ وہ اوتھ لے رہے تھے صدر کا. ابھی وہ حال ہی میں امریکہ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایشورٹی دی ہے کہ 3 ٹینیورز تک پاکستان میں ماشاءاللہ نہیں لگے گا. یہ مجھے تو فرینکلی مجھے شرم آتی ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے کہ یہ کہے ہمیں. لیکن پلیز کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ کہیں گے. امریکہ کہہ رہا ہے 3 ٹینیور مارشل لاء. بھائی تم اپنے جگہ رہو, تم اپنی امریکہ چلاؤ, اور دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں غلط یا صحیح وہ کریں. ہمیں چھوڑ دیں آپ, ہم اپنا کریں گے. یہاں جو مرضی آئے پاکستان کے اندر, جو پاکستان کے حق میں ہم وہ کریں گے. تو ان سے ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے, نہ ان کی ایڈوائز ہمیں چاہیے. یہ ہم بالکل انہیں کہنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں میں ان کے بڑا چمچا تھا, میں ان کے منہ پہ بولتا تھا. یہ بول نہیں سکتے ہیں. امریکہ کیوں کہے گا بھائی؟ امریکہ کو کیا واٹ رائٹ ہے جی گاڈ کے یہاں 3 دفعہ مارشل لاء نہیں لگے گا؟ کیا آپ نے کہا 3 ٹینیورز تک نہیں لگے گا نا. ایک نواز شریف صاحب, مطلب چوتھی پہ ہم جائیں گے ان سے پوچھنے جی اب لگا دیں ہم, وہ بتائیں گے پھر ہم لگا دیں. کچھ ایشورٹیز تو ہم ان سے لیتے ہی ہیں نا. نہیں کوئی ایشورٹی. بلیو می, یہ ساری یہاں کی قصے کہانیاں زیادہ ہیں. بلیو می, ضرور ایک ورلڈ پاور ہے, سپر پاور ہے, سول سپر پاور ہے, یونیپولر ورلڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں ہم یہاں بدقسمتی سے ہر پاکستانی وہ سمجھتے ہیں کوئی چھینک بھی مار دیں نا تو امریکہ آ جائے گا بھائی اب تم یوں کرو, اب یوں کرو. جبکہ ایسا نہیں ہے. نہیں ہے. میں 8 سال میں مجھے معلوم ہے, جب میں چیف بنا رہا تھا, آرمی چیف, پہلے جب جنرل عزیز تھے, محمود تھے, اور ان لوگوں میں اس وقت ان کو بڑا کنسرن ہونا چاہیے تھا چیف کون بن رہا ہے. میں ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں, ایک دفعہ اگر مجھے کسی نے کہا ہو کہ کس کو بنا رہے ہیں آپ, اس کو بنائیں اس کو نہ بنائیں, میرے سے پوچھا ہو اگر کہ کس کو بنا رہے ہو, حالانکہ ان میں کچھ ریلیجس لیننگز بھی تھیں وچ وہ ویری امپورٹنٹ اس زمانے میں, مجال ہے نہیں کیوں. اور اگر پوچھتے میں کہتا ہوں پلیز اسٹے آؤٹ. جنرل صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ سیاست میں دوبارہ آ رہے ہیں, جلسے بھی کرنے کا کہا ہے آپ نے, کہا ہے میں ملک میں ٹریول کروں گا. دیکھیں یہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی صورتحال, جتنی آپ پریشان ہیں سبھی پریشان ہیں, میں بھی پریشان ہوں بہت زیادہ. اور میں زیادہ پریشان اس لیے ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس ملک میں صلاحیت بھی ہے اور اس میں وسائل بھی ہیں اور خود کھڑے ہو سکتے ہیں, اور کسی سے ہمیں مدد نہیں چاہیے. ہم بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم اندرونی خطرات کو کچل سکتے ہیں, سب کچھ ہم خود کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے بھی افسوس ہے اور مجھے تشویش ہے. اس میں میں جو دیکھتا ہوں کہ اب کیا کیا جائے, ظاہر ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کیا حل کیا ہے اس کا. میری نظر میں صرف پاکستان چھوڑے, نواز شریف, اسد زرداری, عمران خان, طاہر القادری, میں, وی آر آل انڈیویجولز. ہم امپورٹنٹ نہیں ہیں, ملک امپورٹنٹ ہے. تو میں تو ملک کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہوں. مجھے کوئی نہیں فکر نواز شریف, طاہر القادری, عمران خان کی میں نہیں بات کر رہا ہوں, میں ملک کی بات کر رہا ہوں. ملک کے لیے کیا ہے؟ ملک میں تبدیلی اشد ضروری ہے. اگر نہیں آئی تو ملک جا رہا ہے, تو اس کو جاتے ہوئے ملک کو بچاؤ. اس کو بچانے کے لیے تبدیلی چاہیے, اور اس تبدیلی میں جب ریفارمز ہو رہے ہیں جو میں نے کہا, ایک تیسرا پولیٹیکل فورس ابھرنا چاہیے. اس وقت مجھے خوشی ہے ایک بات کی کہ یہ عمران خان اور طاہر القادری دونوں انہوں نے پبلک کو کھینچا ہے, اور طاہر القادری صاحب نے بھی پالیٹکس میں آنے کی بات کی ہے. تو لیکن کلیئر کٹ نہیں ہے کون سی وہ فورس ہے جو
تیسری فورس جو ابھرے اور ایک سسٹینیبل ڈیموکریسی لائے, ریئل ڈیموکریسی, ناٹ صرف وہ الیکشن والی بات, اچھی حکومت چلائے, ڈیموکریٹک ریئل ڈیموکریسی ہو, وہ لائے. تو وہ تیسرے پولیٹیکل فورس کے بنانے میں اگر میرا رول ہوا تو میں پیچھے نہیں رہوں گا. میں ملک کے خاطر میں جو کچھ ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا پوری. بالکل. جین صاحب, آپ کے ساتھ ٹائم گزارا, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آج کے ہمارے خصوصی مہمان تھے سابق صدر ملک کے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف. فار اینی فیڈ بیک, کوشچنز اینڈ کوئریز, یو نو ویئر ٹو فائنڈ می آن ٹویٹر اینڈ فیس بک. اپنا خیال رکھیے گا. فرام ٹونائٹ ٹو جاسمین, اللہ حافظ.